Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well and आप लोगों ने सारी चीज़ें जब जो आज तक हमने पढ़ी है उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। आज इस सेमेस्टर का आखिरी लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ जो कि कम्युनिटी एज अ पार्टनर अप्रोच पे है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लेवल्स जो है वो हम थोड़े से जनरली बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट विल कंक्लूड ऑल योर कोर्स। सो आपका जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है वो आपका रह जाएगा, बाकी हमारी सारी जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इस लेक्चर के साथ। सो कम्युनिटी एज अ पार्टनर अप्रोच इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस क्योंकि आप कम्युनिटी में असेसमेंट करते हैं, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके लिए कम्युनिटी एज अ पार्टनर अप्रोच एक नया और ऐसा अप्रोच है जिसमें आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवा के उनकी असेसमेंट करते हैं। तो लेट्स बिगिन कि कम्युनिटी एज ए पार्टनर अप्रोच है क्या और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो कम्युनिटी एज अ पार्टनर अप्रोच है ये फोकस करता है आपकी हेल्थ प्रमोशन के ऊपर इंडिविजुअल्स और फैमिलीज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी। सो कम्युनिटी की ओवरऑल जो हेल्थ प्रमोशन है एक्टिविटीज जो ओवरऑल कम्युनिटी में हर वक्त चल रही होती है उनको फोकस करता है। कम्युनिटी पार्टनर्स को क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं कुछ, या कम्युनिटी एट अ लार्ज ओवरऑल जो सारी कम्युनिटी है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी पार्टनर्स। तो उसको हम देखते हैं एज अ पार्टनर, एज अ ओपन सिस्टम इन कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सो हमारी कम्युनिटी जो है ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट के साथ इन कंटिन्यूस इंटरेक्शन में होती है। इस अप्रोच को एंडरसन एंड मैक्लैरन ने 2008 में बनाया है और अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी बुक भी है, तो आप इसको विद एग्जांपल्स और विद इंटरवेंशंस जो उन्होंने की है वो भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मॉडल्स क्यों यूज होते हैं कम्युनिटी में, ये हम तो वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो व्हाई व्हाट इज द नीड ऑफ अ कम्युनिटी मॉडल। ये पहले इस तरह होता था कि नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या जो कम्युनिटी में वर्कर्स होते हैं उनको देखा जाता था और उन्हीं की गाइडेंस से कम्युनिटी की असेसमेंट होती, तो वो सब्जेक्टिव भी होती थी और वो इंटायरली उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होती थी। अब ये है कि many of these programs have not only failed but has led to mistrust between the providers and community members। so क्योंकि जब फेलियर की तरफ जाएगा, जब आप अपनी तरफ से सब्जेक्टिवली कम्युनिटी पे काम करेंगे, उनकी नीड्स के ऊपर, की असेसमेंट के ऊपर, ऑन योर ओन बिहाफ, अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है या कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फेलियर। अब कॉन्सिक्वेंटली these programs become ineffective and are harmful to the community। WHO ने ये कहा कि आप पार्टनरशिप के ऊपर काम करें, तो बहुत सारे मॉडल्स, जब इसके बाद बहुत सारे मॉडल्स बने, उन मॉडल्स में जो कम्युनिटी एज अ पार्टनर है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है। As a result, conceptual frameworks that promote partnership and participations were developed, जैसे हमने डिस्कस किया। Community assessment being one of the important roles of the community health workers, कि आपका हम पहले भी
کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے رولز اور فنکشنز کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو سب سے وائٹل رول کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں ہماری اسسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اسس کریں کمیونٹی کی. اس کے لیے بہت سارے مختلف فریم ورکس بنے ہیں. اینڈرسن اور میکفلیرن 2009 میں جو ڈیولپ کیا کمیونٹی ایز اے پارٹنر ماڈل دیٹ گائیڈ کمیونٹی اسسمنٹ. فیشنڈ بائی بیٹی نیومن سسٹم اپروچ سسٹمز تھیوری جو ہے 1972 میں، اور سیلی اسٹریس اڈاپشن جو تھیوری ہے، ان کو کمبائن کیا. اور پہلے اس کو کمیونٹی ایز اے کلائنٹ کہا جاتا تھا، اب اس کو کمیونٹی ایز اے پارٹنر انہوں نے چینج بھی کر دیا اس کا نیم. سو اب یہ کمیونٹی ایز اے کلائنٹ نہیں، کمیونٹی ایز اے پارٹنر. سو ہمارا یہ کہ ہم کلائنٹ کے اپروچ سے نہیں بلکہ کمیونٹی کو ایز اے پارٹنر اپروچ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی پارٹیسپیشن کو انکریج کرتے ہیں اس میں. اسٹریس adaptation in Selle's theory highlights how an individual or a community responds to an actual or potential stressors. As the community systems interacts with the environment, the people core and the subsystem. So سیلیز کی جو تھیری تھی وہ انڈیویجول یا کمیونٹی کے اوپر کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے ان اسٹریسرز کو، اس کے بیس کے اوپر تھی، اور اس کے پیپل کور اور سب سسٹمز کا ماڈل تھا. اینڈرسن اور میکفلیرن جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں اسٹریسر کو ایز اینی ایکسپیرینسز اور پوٹینشیل ڈس ایکولیبریم انویڈنگ دی انڈیویجول or the community resulting in inability to function in a normal way. So جو بھی ایکسپیرینس ہے کمیونٹی کا جس سے کاز ہوگا اسٹریس یا ڈس ایکولیبریم، اس کو ہم اینڈرسن کہتے ہیں کہ یہ اسٹریسرز ہے. اب اسٹریسرز بہت سارے ہو سکتے ہیں کمیونٹی میں، جیسے کرائم ریٹس ہے، ڈیزاسٹرز ہے، ایپیڈیمکس، آؤٹ بریکس ہے، ان امپلائمنٹس ہے، ایجوکیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ، یہ بہت سارے اسٹریسرز ہوتے ہیں کمیونٹی میں. سو یہ ڈس ایکولیبریم پروڈیوس کرتے ہیں یا پوٹینشیل ہارمفل ان کے افیکٹس ہوتے ہیں کمیونٹی کے اوپر. بیٹی نیومن سسٹم تھیوری جو ہے تھوڑا سا وہ بھی ہم اس میں، کیونکہ یہ اس سے ریلیونٹ ہے. Reflected in the community as a partner model through the incorporation of the nursing meta paradigm جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نرسنگ تھیوری میں، نرسنگ انوائرمنٹ ہیلتھ اور پرسن یوزنگ اے سسٹم اپروچ. اب سسٹم اپروچ میں جو کہ اس میں بورو کیا ہے نیومنز ماڈل سے، can be used to show the interaction of four meta paradigms with each other and can guide nursing assessment and intervention strategies to enhance community-wide health programs. سو ہم آگے بھی یہ پڑھیں گے کہ اس اپروچ میں نرسنگ انوائرمنٹ ہیلتھ پرسن یہ کیا چیزیں ہوتی ہے میٹا پیراڈائم. کمیونٹی از اے پارٹنر ماڈل بیسیکلی اس کا گول یہ ہے کہ to promote a healthy community while preserving and promoting existing community health programs through collaboration, partnership or and participation. یہ پورا اس کا ویل ہے، اسسمنٹ ویل. آپ اس میں دیکھ سکتے کور ہے in the middle which is surrounded by some broken arrows. اس سے کچھ arrows نکلے ہیں لائنز، اینڈ اس کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اس کے سب سسٹمز ہیں، جیسے ہیلتھ اینڈ سوشل سروسز یہ ایک سب سسٹم ہے، سیفٹی اینڈ ٹرانسپورٹ کے کمیونٹی کا یہ ایک سب سسٹم ہوتا ہے، پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ یہ ایک سب سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ایک کمیونٹی میں، کمیونیکیشن یہ ایک سب سسٹم ہوتا ہے،
کہ مینلی ٹی وی ریڈیو اخبار کون سے میڈیم سے کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. ریکریشن یہ ایک سب سسٹم ہے کہ کیا پارکس پلے گراؤنڈز یہ کتنے ہیں, کیا کرتی ہیں کمیونٹی ریکریشن. گیدرنگ اکنامکس امپلائمنٹ موسٹلی کیا لوگ کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں, امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے. ایجوکیشن اسکولز جتنے کالجز ہے کمیونٹی اسکولز ہے وہ کتنے اور کس طرح فنکشن کر رہے ہیں. فزیکل انوائرمنٹ ہے سراؤنڈ یہ کیا ہے. سو یہ سارے سب سسٹمس ہے, 8 سب سسٹمس ہے, کور ہے. اور اس کے اراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ م، آ، ایک سرکل بنا ہوا ہے. سرکل ایک بروکن ایرو سے بنا ہوا ہے اور ایک کمپلیٹ سرکل ہے. جو کمپلیٹ سرکل ہے یہ لائن آف ریزسٹنس ہے کمیونٹی کی. سو یہ جو آپ لائن آف ریزسٹنس دیکھتے ہیں کہ یہ پوری اوور آل آپ کی کمیونٹی کی جو کور ہے اور اس سے اراؤنڈ جو جتنی ساری چیزیں یہ کمیونٹی کا لائن آف ریزسٹنس ہے ٹورڈز اینی اسٹریسر. اب اسٹریسر آئے گا تو کمیونٹی ریزسٹ کرے گی. ایک فلیکسیبل لائن آف ڈیفense ہے, سو وہ بھی چینجز اس میں ہوتی رہتی ہیں. ایک نارمل لائن آف ڈیفenس ہے جو کمپلیٹ جو لائن آپ کو نظر آئی. اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے اور میں نے اس کو مزید ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے ود ریلیونٹ ایگزامپل. سو آئی ہوپ کہ آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا. سو یہ جو کور ہے کمیونٹی کا اس کے اراؤنڈ جتنے آپ کے سب سسٹمز ہیں یہ انٹیگریٹڈلی یا انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی اسٹریسر کو رسپونڈ کرنے میں تاکہ کمیونٹی ریپیل کرے اسٹریسر کو اور نارمل جو وہ ہے کمیونٹی کی فنکشن اس کو ریسٹور کیا جا سکے. کمیونٹی ایز اے پارٹنر اپروچ میں ہم it incorporates the four major concepts of nursing often referred to as the nursing meta paradigm جو کہ person, environment, health and nursing ہے which is central to professional nursing practice. Person کیا ہے is described as everyone in a defined community and can include an individual, a group or an aggregate population. جو اینڈرسن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ everyone in a defined community is a person, خواہ وہ انڈیویجول ہو خواہ وہ گروپ ہو یا وہ ایگریگیٹ آف پاپولیشن ہو. سو اس کو ہم کہتے ہیں پرسن. جو انوائرمنٹ ہے انوائرمنٹ از بیسیکلی ڈیفائنڈ ایز دا نیٹورک آف پیپل ان ریلیشن شپ ٹو دیئر سراؤنڈنگس. انوائرمنٹ کین آلسو بی تھاٹ آف ایز اے کمیونٹی ان جنرل. اوور آل جتنی آپ کی کمیونٹی ہے بیسیکلی یہ آپ کا انوائرمنٹ ہے. سو آپ اپنے انوائرمنٹ سے کے ساتھ انٹریکشن کنٹینیوس انٹریکشن میں ہوتے ہیں. سو environment is basically either the network of people in relationship to their surroundings or the overall community in health. کیا ہے health is basically defined as the resources for daily life, social and personal and physical capacity. So ہیلتھ بیسیکلی آپ کی جتنی ریسورسز ہے فار ڈیلی لائف خواہ وہ سوشل ہو خواہ وہ پرسنل ہو انڈیویجول یا فزیکل کیپیسٹیز ہو فنکشننگ جو فزیکل کیپیسٹی ہے ہیومنس کی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں صرف فزیکل کیپیسٹیز نہیں آتی بلکہ ریسورسز فار ڈیلی لائف بھی آتی ہے کہ سوشل اور لیونگ اور پرسنل کیا ہے کس طرح ہے. سو یہ آپ کا اوور آل ہیلتھ ہے. اگر یہ پور ہے تو ہیلتھ پور ہے. اگر سوشل فیبرک آپ کا پور ہے تو ہیلتھ بھی پور ہوگا. نرسنگ اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں بیسیکلی ایز دی کمیونٹی as the interventional and preventive component of the model.
سو ہم جو جس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرونشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ویدر اٹس کیوریٹو اور اینی تھنگ ایلس، اور پریونٹیو میجر جو لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نرسنگ. There are two components of the community as a partner: the community assessment wheel اور اس کا نرسنگ پروسیس. جو کمیونٹی نرسنگ پروسیس تو آپ کو کلیئر ہوگا. کمیونٹی اسسمنٹ ویل کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کمیونٹی اسسمنٹ ویل بیسیکلی ایک ڈائیگرام ہے جو آلریڈی ہم نے شو کیا ہے پچھلے سلائیڈز میں. That is used as the guiding tool of the assessment process, and it consists of the community core and 8 subsystems. وہ کیا ہے؟ The community assessment wheel focuses mainly on 3 parts. ایک کمیونٹی کا کور ہے، ایک کمیونٹی کے سب سسٹمز ہیں، اور تھرڈ اس کی پرسیپشن ہے. سو کمیونٹی کی جو اسسمنٹ ویل ہے یہ ان 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہیں. وہ کمیونٹی کا کور ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے کور، سب سسٹمز اور پرسیپشنز کیا ہوتی. سو کمیونٹی کا جو کور ہے it is defined by the model as the population to be assessed and is comprised of community members. جتنے بھی کمیونٹی کے ممبرس ہیں وہ کور کا حصہ ہے، جو پاپولیشن ہے، جو کمیونٹی ہے اوور آل. Assessment of the community core includes socio-demographic data جیسے ہم ایج، سیکس، کلچر، ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور سوشیو اکنامک اسٹیٹس، ان چیزوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم کمیونٹی کے کور کو اسس کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی سوشیو ڈیموگرافک ڈیٹا ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے کور کے اسسمنٹ میں یوز ہوتی ہے. It can also include an assessment of people's culture, values and belief system to integrate cultural viewpoints. کیونکہ یہ بہت سارے کنٹریز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کلچر اور ٹریڈیشنز اور ویلیوز کو آپ، بیلیفز کو آپ فوکس کرتے ہیں. سو یہ بھی اس میں اسسمنٹ میں آتا ہے، کمیونٹی کے کور کے اسسمنٹ میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی کلچر یا ٹریڈیشن یا ویلیوز یا بیلیف کا پارٹ ہوتی. اب جو سب سسٹم ہیں یہ بیسیکلی 8 کیٹیگریز ہے اس اسسمنٹ ویل میں، جس میں ہیلتھ اینڈ سوشل سروسز، جس کو پہلے بھی ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا. اسسمنٹ آف ڈیزیز پریولنس، شیلٹرز، ٹریڈیشنل ہیلرز، کلینکس، ہاسپٹل، سوشل سروسز ایٹسٹرا جتنے ہیں یہ ہمارے ہیلتھ اینڈ سوشل سروسز میں آتے ہیں. سو یہ بیسیکلی آپ کی ڈیزیز پریولنس، شیلٹرز، ٹریڈیشنل ہیلر، جتنے بھی آپ کی ہیلتھ سیکنگ بیہیویئرز ہے اور سوشل سروسز ہے، ان چیزوں کے اوپر مینلی فوکس کرتی ہیں. پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ، سو پولیٹیکل ڈیسیجن یا ڈیسیجن میکنگز یا کمیونٹی کی اوور آل کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے یا کون سی ڈومیننٹ ہے، یا کمیونٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں فار ڈیسیجن میکنگ، جرگا ٹائپ سسٹم ہے، لوگ کورٹ کچہری، کیا یہ جو جتنی پالیٹکس اور گورنمنٹ کی چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ سب سسٹم ہے. سیفٹی اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ دونوں آتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں سیفٹی میں کرائم ریٹ، سیفٹی سروسز یہ بھی ان کا حصہ ہوتی ہیں. سینیٹیشن، سیفٹی، یہ سیفٹی اور ٹرانسپورٹیشن میں کی سب سسٹم میں آتی ہے. ایجوکیشن میں ہمارے پاس سکولز ان دا کمیونٹی، چاہے وہ ایلیمنٹری ہو، جونیئر ہو، ہائی اسکول اور ٹرشری انسٹیٹیوشن، جتنے بھی کمیونٹی کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے، خواہ وہ فارمل ہو یا انفارمل ایجوکیشنل ہو، وہ اس میں اس کا حصہ ہوتی ہے ایجوکیشن سب سسٹم. ففتھ جو اس کا سب سسٹم ہے وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسسمنٹ آف ایئر کوالٹی، ہاؤسنگ فلورا، زوننگ، اسپیس، گرین ایریا، اینیملز، پیپل،
اینیملز، پیپل، مین میڈ اسٹرکچر، نیچرل بیوٹی اینڈ واٹر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فزیکل انوائرمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کو بھی آپ اسس کرتے ہیں۔ ریکریشن میں آپ چلڈرن پلے دا میجر فارمز آف لیجر ایکٹیویٹیز، جو چلڈرن پلے ایریاز ہے یا میجر فارم آف لیجر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہے، پارس کیا ہے، لیجر ایکٹیویٹیز اگر اور کوئی ہے، سینماز یا کوئی گیدرنگز، وہ کمیونٹی میں کیسے ہوتی ہے اور ہے یا نہیں ہے، کتنی ریکریشن کی فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ تو یہ اس کا حصہ ہوتی ہے اکنامکس، assessment about where people shop، the employment and unemployment rates جتنے ہیں کمیونٹی میں۔ کمیونیکیشن ہے آخری سب سسٹم جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے the assessment of about the main medium of communication، ریڈیو، ٹی وی، نیوز پیپر یا کوئی اور ذریعہ ہے جس میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، انفارمیشن جنریٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ پرسیپشن اب کیا ہے، ہم نے کور پڑھا، کور کیا ہوتا ہے، جو آرٹ جو سب سسٹمز تھے وہ کیا ہے، اب جو پرسیپشن ہے لاسٹ یہ کیا ہوتے ہیں۔ جو پرسیپشن جنرلی انڈیویجولز کے سبجیکٹیو ویو پوائنٹ ہوتے ہیں اباؤٹ انٹرپریٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ این ایشو آف انٹرسٹ۔ ان کمیونٹی ہیلتھ اسسمنٹ، اینڈرسن اینڈ میکلارن define perception as the general view of the community members about their community۔ so ان کی جنرل ویو کیا ہے کمیونٹی کے بارے میں، اوورآل جو آپ کے سب سسٹمز ہے ان کے بارے میں ان کی کیا ویو پوائنٹس ہے، ان کا جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز یا کمیونٹی کی ہیلتھ ہے اس کے بارے میں ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، فار انسٹنس امیونائزیشن کے بارے میں لوگوں کا ویو پوائنٹ کیا ہے، وہاں پہ جتنی سروسز وہ پرووائڈ کرے ان کے بارے میں ویو پوائنٹ کیا ہے۔ سو یہ اس کا in the community assessment wheel diagram the broken lines divide the 8 subsystems and also surround the community core۔ تو جو کمیونٹی اسسمنٹ ویل ہے اس میں جو بروکن لائنز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائڈ دی 8 سب سسٹم اینڈ آلسو سراؤنڈ دی کمیونٹی کور۔ اب جو بروکن لائنز ہیں depicted in the diagram are a representation of how the 8 subsystems and the community core are interdependent with one another۔ so اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ سارے انٹرڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ کور ہو چاہے وہ سب سسٹمز ہوں۔ The broken lines surrounding the community core and dividing the subsystems basically are the community strength، جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ ادروائز کمیونٹی کی لائن آف ریزسٹنس ہے which act to defend the community against stressors۔ جتنی بھی stressors آتے ہیں ان میں یہ جو ہے یہ آپ کا لائن آف ریزسٹنس ہے، آپ کی کمیونٹیز کو ریزسٹ کرتی ہے through these lines۔ An example of community strength can be a community high rate of immunization against a particular disease۔ فار ایگزامپل کمیونٹی کی اسٹرینتھ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سارے لوگ ایک خاص بیماری کے اگینسٹ امیونائز ہے تو یہ کمیونٹی کی اسٹرینتھ ہے اگینسٹ دیٹ ڈیزیز۔ Broken lines surrounding the outer circle are illustrated in the diagram are defined as the flexible line of defense, otherwise known as the community's buffer zone۔ اب بفر زون کیا ہے؟ This represents the dynamics that impact the health of community when affected by stressor۔ For example, communities buffer zone or flexible lines of defense is the community's act to mobilize and work together in times of crisis۔ جو بفر زون ہے اور فلیکسیبل لائنز ہے آف ڈیفense، یہ کمیونٹی
ایکٹ کرتی ہیں ٹو موبلائز اینڈ ورک ٹوگیدر ان ٹائمز آف کرائسس. So this collaboration and active community participation in times of stress represents the community's flexible line of defense meant to fight against community stressor. چاہے وہ stressor جو بھی ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا stressor بہت سارے ہو سکتے ہیں کمیونٹی میں، وہ ہیلتھ کے ہو سکتے ہیں، سوشل ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، کسی بھی سب سسٹم میں ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. دی سالڈ لائن surrounding the community and the subsystem is a representation of the normal line of defense. It is defined as the level of health or health status of the community. جو سالڈ لائن ہے آپ کے اس ڈائیگرام میں، وہ بیسیکلی نارمل لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے. اور نارمل لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا لیول آف ہیلتھ ہے یا ہیلتھ سٹیٹس ہے اوور آل کمیونٹی کا. An example of a normal line of defense is the community's low crime rates, a high rates of immunization, or low infant mortality or middle income level. تو یہ جو لیول آف ہیلتھ ہے وہ آپ کے یا یہ آپ کا نارمل لائن آف ڈیفنس ہے. وہ کمیونٹی کی لو کرائم ریٹ یا ہائی ریٹس آف امیونائزیشن یا لو انفنٹ مورٹیلٹی یا مڈل انکم لیول، یہ آپ کا ہوتا ہے. When the health status of the community is compromised or disrupted by the stressor, the community responds in relation to the level of the imposed stress. For example, uh, outbreak of a vaccine preventable disease or the closure of a free wellness clinic in the community. اگر کوئی پریونٹیبل ڈیزیز ہو اور اس کا آؤٹ بریک ہو جائے یا کوئی فری کلینک ویلنس کلینک وہ بند ہو جائے، تو اس سے یہ اسٹریس ہے فار اے کمیونٹی. اٹ میں ایون بی اے نیچرل ڈیزاسٹر اور ہائی کرائم ریٹ ان اے پرٹیکولر نیبرہڈ. یہ اسٹریس پروڈیوس کرے گا. سو اس سے نارمل لائن آف ڈیفنس رسپونڈ کرے گی. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو تھا کمیونٹی کا پارٹنر اپروچ. اب ایک ہائی رسک اپروچ اور ایک پاپولیشن اپروچ، ایک انٹرونشن ہے ٹوورڈس پریونشن. اب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہائی رسک اپروچ اور پاپولیشن اپروچ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہائی رسک اپروچ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو پرٹیکولرلی کسی ایک خاص رسک فیکٹر کو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں، وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں، جیسے ٹوبیکو اسموکرز یا جو سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں بہت سارے لوگوں کی. یہ کچھ ڈیزیز ہے جس سے جو کہ ہائی رسک پہ ہو سکتے ہیں، یا جو پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو جو پاپولیشن اپروچ ہے وہ اس سے مختلف ہے ہائی رسک اپروچ سے. ہائی رسک اپروچ میں صرف ہم ہائی رسک لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ریسورسز یوٹیلائز ہو اور جو برڈن آف ڈیزیز ہے وہ کم ہو. پاپولیشن اپروچ میں ہم پاپولیشن کی جو اوور آل جو اگر کوئی چیز پریولنٹ ہے اور وہ پوری اوور آل پاپولیشن اس سے رسک پہ ہے، جیسے کووڈ-19 ہے، تو اس میں پھر ہم اوور آل پاپولیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں ریگارڈلیس آف اینی انڈیویجول اسٹیٹس. تو یہ دو مختلف اپروچز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہائی رسک اپروچ میں ہم جو ہمارے پرائمری پریونشن ہے اور سیکنڈری پریونشن ہے، ہم اس میں ٹارگٹ کرتے ہیں پرائمری پریونشن میں ٹو پریونٹ دی ایکسپوجر ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی نمبر آف انسیڈنٹ کیسز آف ڈیزیز. اور وہ کن لوگوں میں کرتے ہیں؟ انڈیویجول ود ایکسپوجر نون ٹو سگنیفیکنٹلی انکریز دی رسک آف ڈیزیز. جیسے فار ایگزامپل smoking cessation intervention among
normotensive smokers. سو جو اسموکنگ کا ریلیشن شپ ہے وتھ ہائپر ٹینشن، اس میں اگر آپ اسموکرز کو پرٹیکولرلی فوکس کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں تاکہ ان کو ڈیزیز ڈیولپ ہی نہ ہو. اب یہ ان کو ڈیزیز ڈیولپ نہیں ہوا، بلڈ پریشر نہیں ہے، نارموٹینسو ہے، بٹ یو آر ٹارگیٹنگ دیم ٹو ناٹ ٹو ڈیولپ ہائی بلڈ پریشر. سیکنڈری پریونشن میں آپ کرتے ہیں ٹریٹ ڈیزیز ٹو ریڈیوس ماربیڈیٹی اینڈ پریولنس. جیسے individual already with the disease, often the most severe cases. For example, جو انٹینسو اسموکنگ سیسیشن انٹرونشن ہے فار پیشنٹس with evidence of cardiopulmonary distress. اگر ان کو آلریڈی یہ سائن سمٹمس ڈیولپ ہو گیا اور آپ انٹینسو اسموکنگ سیسیشن انٹرونشن کرتے ان لوگوں میں جن کو کارڈیوپلمونری ڈسٹریس ہے، تاکہ you treat the disease and reduce the morbidity and prevalence. پاپولیشن اپروچ اس سے مختلف ہے. پاپولیشن اپروچ میں ہم پرائمری پریونشن میں ریڈیوس کرتے ہیں ایکسپوجر ٹو اے ہائی رسک ہائیلی پریولنٹ رسک فیکٹر فار اے ڈیزیز. جیسے رسک از پریولنٹ تھرو آؤٹ دا انٹائر پاپولیشن. اگر رسک پورے پاپولیشن میں، اب پاپولیشن ساری کی ساری اسموکرز تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے کمیونٹیز میں وائڈلی پریولنٹ ہوتی ہے. جیسے کمیونٹی وائڈ اینٹی اسموکنگ پروگرامز. اگر کسی کمیونٹی میں اسموکنگ کا بہت زیادہ ریشو ہے اوور آل کمیونٹی میں، اور آپ اوور آل کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم پاپولیشن اپروچ کہتے ہیں. اب اس میں آپ اسموکرز کو نہیں دیکھتے، ریگارڈلیس آف اسموکنگ سٹیٹس، اوور آل جنرل ساری کی ساری پاپولیشن کو دیکھ رہے ہیں. سیکنڈری پریونشن آئیڈینٹیفائی اینڈ ٹریٹ پریولنٹ کیسز جو ہے، جیسے ڈیزیز از پریولنٹ تھرو آؤٹ دی پاپولیشن اگر ہے، اور آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور ٹریٹ کرتے ہو پریولنٹ کیسز کو. کلینکل اسموکنگ سیسیشن انٹرونشن امنگ ہائپرٹینسو پیشنٹس. جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، جتنے لوگ آتے ہیں ہائپرٹینسو پیشنٹس، تو آپ اس میں ان میں کلینکل اسموکنگ سیسیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسک فیکٹر ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. جو ہائی رسک اپروچ ہے، جسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اٹ proposes to intervene for prevention upon those with the strongest likelihood of developing disease. لیلنڈس 1974 میں کہتے ہیں جو ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. There are two different ways that prevention may be achieved. Primary prevention ہے strategies identify a high risk individual based on known risk factors and intervene to reduce those exposure. Secondary prevention ہے strategies جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہائی رسک انڈیویجولس with the disease and reduce disease morbidity complications, or to decrease the disease prevalence by attenuating disease symptoms of subclinical level. تو جو پاپولیشن اپروچ ہے اس سے مختلف ہے. اٹس based on the implementing strategies across the distribution of risk and disease. As with high risk approach, the population approach can be designed for both primary and secondary prevention. جیسے ہائی رسک میں تھا، اس میں بھی ہم پرائمری اور سیکنڈری کو فوکس کرتے ہیں. پاپولیشن پرائمری پریونشن اسٹریٹجیز ٹو ریڈیوس ایکسپوجر ٹو دی ہائی پریولنٹ رسک فیکٹر فار ڈیزیز، جو اوور آل آپ کا پورے پاپولیشن میں کرتے ہیں کیمپین ٹو پریونٹ، ٹو ورک آن ریڈیوسنگ دی ایکسپوجر تاکہ ڈیزیز ڈیولپ نہ ہو. جنرلی اوور آل جیسے آپ کا ابھی کووڈ-19 میں آپ پہلے آپ پریونشن کے اوپر کام کر رہے تھے، اوور آل جنرل پاپولیشن بیسڈ انٹرونشن تھا.
A population secondary prevention strategy seeks to disseminate a global treatment strategy throughout an entire population to identify in or treat cases to reduce disease morbidity or cure population of those with the disease if possible. So آپ اس میں further reduce کرتے ہیں ڈیزیز کی morbidity کو اور cure پہ focus کرتے ہیں. So یہ overall population approach ہے. And these are the references, and if you want to read the Anderson McFerrin community as partner تھیوری, آپ اس کو تھیوری اینڈ پریکٹس ان نرسنگ جو ہے یہ اس کی بک پڑھ سکتے ہیں, and it's available, it may be available online as well. So wish you all the best for your poster presentation and for upcoming exam inshallah. All the best. You can leave your text or you can have a comment on the YouTube channel and I'll respond. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz.